بجے مجلس شروع کرے گی. امید ہے کہ آپ لوگ ٹائم پہ تشریف لائیں گے. اشرا یکم کا 10 سفر بمقام کوٹھی علی اصغر شاہ ریس کوٹ میں شام 4 بجے مجلس شروع کرے گی، جس میں علامہ حافظ تصدق حسین خطاب کیا کریں گے. اب میں جناب دعوت دیتا ہوں حافظ علامہ تصدق حسین صاحب کو. اچھا 21، 22، 23 اس جگہ 3 روزہ صاحب مجلس ہوتی ہے. سال بھی روٹین میں مجلس ہوگی. شوکت ادا شوکت صاحب پڑھیں گے. 23 کو جلوس برآمد ہوگا. رحم اللہ من کرال ان کی آواز کریں بھائی. سلام پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صلوات محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد. میں نے آپ کے سامنے 22واں پارہ سورہ فاطر کی 32 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلا کے دو عالم نسائے کریمہ میں 14 کا ذکر فرمایا، جس کا ذاکر اللہ ہو خدا جانے مذکور کیسے ہوں. جن کا ذکر قرآن بن جائے وہ کتابوں سے دلائل نہ مانگا کریں. کتابیں ہماری لکھی ہوئی ہیں، قرآن اس کا بھیجا ہے. ان کا ذکر قرآن ہے. قرآن جو حقیقت توحید جانتی ہے، ہم کیا جانے 14 کیا. جنہیں انبیاء نہ جائیں وہی 14، جنہیں رسول نہ سمجھ سکے عام آدمی کیا سمجھے گا.
खालिक इरशाद फरमा, इरशाद हो रहा है सुम्मा सुम्मा और रसनल, सुम्मा और रसना, सुम्मा इसका तर्जुमा फिर किया, फिर ये लफ्ज़ फिर बताती है पहले कोई ख़ास जिक्र है, उसके बाद खालिक को भी फिर कहना पड़ा। इस फिर का तर्जुमा कल मैंने अर्ज़ किया, ये फिर हमारा तर्जुमा है पूरी दुनिया में, मजमुअल बयान से लेके आज तक की तफसीर तक इसका तर्जुमा फिर है, मगर सुम्मा का तर्जुमा मैं करके कहता हूँ। अल्लाह ने फिर कह के कहा, फिर रसूल तेरे बाद फिर, तो समझ आ गई मेरे भाई, फिर का तर्जुमा है, लेकिन ऐ रसूल तेरे बाद फिर, मालूम हुआ कोई हैं जो तेरे बाद बिला फासिल हैं, बिला फासिल हैं, उसमें क्या फरमाया, फिर रसूल तेरे बाद फिर और रसना हमने वारिस बना दिया, है रसूल फिर तेरे बाद फिर हमने, मालूम होता है ये फिर लगती है कि पहले भी साथ हैं, तो जो फरमाया बहस करनी है, तेरे बाद फिर हमने इन्हीं को, ना भी जुमला कह दूं जो तेरे साथ थे, हमने कुरान का इन्हीं को वारिस बना दिया, इन्हीं को वारिस बनाया है जो तेरे साथ हैं। फिर जुमला कहूं, कुरान का वारिस हो सकता है जो अज़ल से रसूल के साथ है, जो रसूल के साथ नहीं है वो वारिस होने का न दावा करे न बनना चाहे। हमने वारिस बना दिया किसको, और रसनल किताब, हमने किताब से मुराद कुरान, हमने कुरान का वारिस बना दिया। कब, और रसना कल मैंने अर्ज किया, अभी जमाना भी नहीं था, जमाने से पहले बना दिया। फिर जमाने वालों खबरदार, वारिस बनने वाले बन चुके, हमने वारिस बना दिया। वारिस बना दिया किसका, कुरान का। इनको बनाया अल्लाज़ीना, एक जमात को बनाया। वो जमात कितनी है, रसूल के बाद पूरे 12। वो नहीं फरमा रहे दुनिया है दुनिया वालों, अल्लाह ने 12 अज़ल से बना दिए हैं। वो 12 बिला फसल बितरतीब वारिस कुरान भी हैं और वारिस होकर जानशीन रसूल भी हैं। फिर कहूँ, पर जरूरी है जिसने जानशीन रसूल बनना है, पहले वो वारिस कुरान हो, तब बनेगा जानशीन रसूल। मैं कहूँ जिन्हें घर की भी विरासत न मिल सके, बहुत बड़ी बात कर रहा है, वो क्या जाने कुरान की विरासत किसे है। तो फरमाए मेरे भाई, तो माशाअल्लाह, हमने वारिस बनाया। किनको बनाया, एक जमात, अल्लाज़ीना, एक जमात को बनाया। फिर ताकीद लगा दी, इस्तफ़ैना, हमने इनको चुन लिया। कहां से चुना, मिन इबादिना, हमने इबाद में इनको चुना, इबाद में से चुना, मखलूक से नहीं, ये मखलूक नहीं, इबाद ऐसी अब्द माबूद का रिश्ता बिला फासला होता। हमने इबाद में से, कल मैंने अर्ज किया, इबाद कौन थे, नबी और रसूल। जो नबी और रसूल से अफजल इबाद हूं वही आले मोहम्मद है, अफजल। इनको हमने चुना, इनको चुन के हमने क्या बनाया, कुरान का वारिस बनाया। तवज्जो फरमाएं, आज एक बहस करनी है। हमने इनको वारिस कुरान बनाया, इन इबाद को बनाया। आज एक जुमला अगला मैं पढ़ लेता हूँ। अब जब हमने इनको बना दिया ना, तर्जुमा सुन ले, पहला एक जुमले का,
ہم نے ان کو بنا کے پھر بھی بنا کے قرآن میں اعلان کر کے غدیر میں دکھا کے ہم نے انہیں غدیر میں دکھا کے عالمین کے سامنے رسول سے کہہ دیا اگر تم نے نہ پہنچایا پھر تم نے میری رسالت پہنچائی ہی نہیں. اور نہیں فرما رہے اللہ اکبر حیدری حیدری آہلی. اب یہ اعلان ہو گیا. اب اعلان کے بعد آگے اللہ سے لگا رہا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. آپ بھی خوش ہو جائیں. اگلا جملہ آپ کے لیے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. مقتصد آپ ہیں, مقتصد مومن. میں جملہ کہہ دوں خوشخبری سن لیں آپ, اللہ نے آپ کو مومن کہہ دیا ہے. مومن کہنا دلیل ہے جنت ہے. آپ کا جملہ اگلا بعد میں بحث کریں. اب پہلا جملہ وَمِنْهُمْ جب اعلان ہو گیا, اب اللہ کیا کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. پھر ان لوگوں میں جن کے سامنے ہم نے عالمین کے لوگوں کے سامنے ہم نے ان کو بیان کر کے دکھا دیا, ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ خود ظلم کیا. ہائے 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 ہائے, ظلم کیا, ظلم کیا. ظالم لنفسہ, اپنے نفسوں پر ظلم کیا. کیا مطلب ہوا؟ ظلم ہوتا ہے شاید اس کا مقام نہ دے. انہوں نے علی کو ولی نہیں مانا, ظالم ہو گئے. بہت بڑی بات میں نے کہہ دی ہے, بحث کرتے ہیں بات. کچھ وہ ہیں جنہوں نے ظالم لنفسہ, انہوں نے اوروں پر ظلم کی بات نہیں, خود اپنے اوپر ظلم کیا. معلوم ہوتا ہے کوئی خاص ہے جنہوں نے اپنے اوپر ظالم لنفسہ. بس ایسے پھر لے آتے ہیں, ابھی مجھے پیچھے پھر پلٹ کر سما 3 کاموں کے لیے آتا ہے. شادی سما 3 کام کل شروع فرما رہے, سما 3 کاموں کے لیے. اس سما کا ایک ترجمہ جمع کرنا, کیونکہ حرف عطف بھی ہے, عطف کے معنی جمع کرنے. سما یہاں اللہ نے حرف واو نہیں لگایا, سما لگایا ہے. معلوم ہوتا ہے سما جمع کا بھی تصور تو آ ہی گیا عاطفہ ہونے کے حوالے سے, لیکن اس میں دوسرا کمال یہ ہے کہ سما پہلا امر سما کا یہ ہوتا ہے کہ تشریک فی الحکم. میں اتنی بڑی مجموعے میں پڑھ رہا ہوں. تشریک مانے شریک ہونا حکم میں. سما نے بتایا جن کو وارث بنایا ہے, یہ پچھلی آیت میں بھی رسول کے شریک ہیں. اور یہ فرما رہے ہائے ہائے, حکم میں شریک. چونکہ سما 3 کاموں کے لیے آتا ہے, تشریک فی الحکم, حکم میں شریک ہونا. یعنی یہ آیت پچھلی آیت سے ابھی میں پڑھتا ہوں, میری طرف دیکھیں. حکم میں شریک. نمبر 2 ترتیب. سما ترتیب کو بھی ثابت کرتا ہے. وہ ترتیب عددی ہو, وہ ترتیب عددی, عدد کی ترتیب ہے. جب ترتیب کے فَمِنْهُمْ فے ہے ترتیب ذکری. ترتیب ذکری کے معنی ہے پہلے اجمال تھا. وہ کون ہے جن کو وارث بنایا؟ سما نے کہا میں بتاتا ہوں, وہ 12 ہیں. ہائے ہائے ہائے. پھر سما نے کہا, سما بتاتا ترتیب ذکری, اور وہ ترتیب ذکری مکمل تعداد میں ہے, عدد میں نہیں. مکمل تعداد میں ترتیب ذکری ہے. عدد میں عدد 1 2 3 چلتے جائیں لاکھوں تک, اس میں ترتیب ضروری نہیں. ترتیب مکمل تعداد کتنی ہے؟ 12. سما کہتا ہے وارث ہی رسول کے
کے بعد بلا فصل بالترتیب 12 ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ 12 ہیں ترتیب ذکری کے آگے. اور تیسرا کس کے لیے آتا ہے؟ مہلت کے لیے. کون؟ ثم مہلت کے لیے. جب مہلت کے لیے آتا ہے، مہلت کو ابھی روک لیتے ہیں. ابھی چونکہ دن ہے ہمارے پاس، مہلت ہمیں بھی ملی ہوئی. صحیح نے کہا تم بھی 10 دن پڑھتے رہو، مہلت ہے. اب جناب اس آیت کریمہ سے یہ 32 نمبر آیت ہے، اور اس سے پہلے آیا ہے 31 نمبر. اس 31 نمبر آیت میں خالق تشریک فی الحکم ان 12 کو اس حکم میں شریک فرما رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ والذی اوحینا الیک من الکتاب. والذی مانے جو کچھ. میرے خیال نہیں سمجھے. جسے اللہ جو کچھ کہے پھر کوئی رہ جائے گا؟ تو فرمائیں والذی جو کچھ من الکتاب. یہ من بیانیہ ہے. یہ کتاب سے مراد قرآن. جو کچھ قرآن میں ہے، یعنی جو بھی حقیقت قرآن ہے، جو بھی علم قرآن ہے. یار اتنی تھوڑی سی لفظ بھی مشکل ہو رہی ہے. جو کچھ بھی قرآن ہے، اوحینا الیک، میرا حبیب ہم نے بلا فصل ہم نے وحی کر دی ہے، میں نے نہیں. اور نہیں فرما رہے ہے اللہ کیا فرما رہا ہے نہیں. ہم نے وحی کر دی ہے، ہم، میں نے نہیں. اس ہم وحی میں جبریل شریک نہیں. جبریل تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوئے. ہائے ہائے. جب یہ خالق نے ان 14 کے لیے وحی کیا قرآن، ابھی جبریل وجود میں نہیں آیا، مشیت الہی میں نہیں آیا تھا. یہ اس وقت کی وحی بلا واسطہ ہم نے وحی کی تیری طرف. کس کی؟ من الکتاب، قرآن کی. الیکا مانی تیری طرف. الیکا واحد کی لفظ ہے، لیکن ثم کہتا ہے تشریک فی الحکم. ابھی یہی میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، ابھی لفظوں سے ثابت کرتا ہوں. یا الیکا تو سامنے رسول سے کہا رسول اکیلا نہیں، یہ 14 ہو کے ایک ہے. ہے اور ایک ہو کے 14. رسول واحد الاصل ہے. واحد الاصل بنے 14 ہو کے ایک ہو کے 14. کیا مطلب ہوا؟ ہم نے آئے رسول قرآن جو وہی بنا کے ہم نے کی ہے نا تجھے، تو اکیلا نہیں، تیرے ساتھ اور بھی ہیں. وہ کون ہیں؟ ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ بھی اسی وحی میں ہیں. لیکن ہم نے وحی کی. یہ ہم عظمت توحید کے لیے ہے. او بے خبرو، اگر وہ ہم نہ کہتا، خدا جانے 14 کس معیار کے ہیں، اللہ کو بھی ہم کہنا پڑا. نہیں سمجھ آئی دنیا کو؟ وہ لا شریک یکتا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے. آج مجھے بھی موقع مل رہا ہے کہ انہیں میں ہم کہوں. میں نے بنائے ایسے ہم ہیں، ایسے ہم ہیں. عظمت توحید کے لیے ہم کہاں؟ ہم جیسا کوئی نہیں، ایسا کوئی وحی کرنے والا. ہم نے تیری طرف وحی کی. اس وحی میں جناب جبریل شریک نہیں. جبریل ابھی پیدا نہیں ہوئے. معلوم ہوا 14 زمانے سے پہلے ہیں. جبریل بھی پیدا نہیں ہوا، پہلے سے وحی ہو چکا ہے قرآن. پھر آج کے بعد نہ کہنا جبریل رسول کو پڑھاتا ہے. جبریل کا بھی پیدا ہی نہیں ہوا. پھر رسول جبریل رسول کا نہیں پڑھاتا. ہم نے وحی کی تیری طرف. اس میں وحی کی، کام وحی کرنے والا ہے اللہ. یہ وحی ہے بلا واسطہ. اللہ بلا واسطہ وحی کر رہا ہے. وحی جب بلا واسطہ وحی ہو. ہزاروں دفعہ میں نے کہا، جناب علی فرماتے ہیں لوگوں اللہ کون نہیں کہتا، وہ بنانے میں ارادہ کرتا ہے، کون نہیں کہتا. کون کہے تو پھر زبان چاہیے.
پھر آواز چاہیے، پھر جسم چاہیے، وہ جسم سے ماورا کمال ہے۔ اللہ نے کن ہمیں دیا، کن ہم کہتے ہیں، نہیں سمجھ نہیں آئی؟ ہے اللہ نے ہمیں دو کمال دیے، ارادہ بھی دیا اپنا اور ہمیں کون کا کمال بھی دیا۔ پھر مانو قیامت برپا اللہ نہیں کرے گا، علی کرے گا۔ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو جاؤ۔ اب یہاں تو وہی ہے، وہی بلا واسطہ، جبریل نہیں۔ اسی لیے اللہ نے جبریل کو وحی کی لفظ میں امین کہا۔ غور نہیں فرمایا؟ وحی کے معنی کیا ہے؟ تیزی کے ساتھ، سرعت، تیزی کے ساتھ، مخفی اشارے کا نام وحی ہے۔ غور نہیں فرمایا؟ خدا جانے کتنی تیزی ہوگی وحی میں، مخفی اشارے کا نام وحی۔ اب اس وحی میں جناب جبریل نہیں، لیکن آیا ہے وحی لینے کے لیے، وحی پہنچانے کے لیے۔ اب یہ جو قرآن وحی لے کے آیا، قرآن کی لفظیں وحی میں نہیں آتی، وحی لفظوں کے لیے نہیں ہوتی، وحی حرفوں کے لیے نہیں ہوتی، وحی حقیقت علم کے لیے ہوتی۔ جو قرآن کا علم ہے نا، علم قرآن، العلم نور، علم نور ہے، یہ علم کی وحی ہوئی، اور علم کی وحی دل پہ ہوتی ہے۔ دل پر حرف نہیں آتے، حرف نہیں آتے دل پر، اگر حرف آتے تو زبان پہ آتے، حرف زبان پہ چلتی ہے، اگر نقش ہوتے تو آنکھوں پہ آتے۔ قرآن نہ آنکھوں پہ اترا نہ زبان پہ اترا، قرآن دل پہ اترا، چونکہ قرآن کا علم آنا تھا، لہذا اللہ نے علم کو دل میں نازل کر کے جبریل کو امین کہا۔ جبریل امین ہے، قرآن امانت ہے۔ نازلہ بہ روح الامین علی قلبک، حبیب امین جبریل تیرے قلب پہ قرآن لے آیا۔ جبریل امین ہے، قرآن امانت ہے۔ کہہ دوں آگے، جب جبریل امین ہے، قرآن امانت ہے، تو امین کو تو خبر ہی نہیں ہوتی کہ امانت میں ہوتا کیا۔ اور لکھو بے خبرو حیدری، جو کہتے ہیں نا امین کو تو خبر ہی نہیں ہوتی کہ امانت میں ہوتا کیا۔ اب جناب امانت پہنچائی جاتی ہے مالک کو۔ خوش ہو جائے میرے بھائی، خوش ہو جائے، خدا واسطے خوش ہو۔ لغت میں امانت کے معنی یہ ہے، امانت ہمیشہ اس مالک کو پہنچائی جاتی ہے جو پیچھے چھوڑ آیا ہو۔ وہ بے خبرو، اس لیے جناب جبریل کو امین کہا۔ امین کہا تو اب یہاں جبریل تو ہے نہیں، اب امین بھی خود ہے، قرآن امانت بھی خود ہے۔ اب اللہ نے کیا کی؟ وحی۔ اب وحی بلا واسطہ، جبریل نہیں میرے بھائیو، جبریل تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، 14 کو تب وحی ہوئی۔ وحی ہو کے کیا فرمایا؟ ہم نے تمہاری طرف وحی کی قرآن کے پورے علم کی، جو علم قرآن ہے بصورت وحی، بصورت وحی۔ اب دو باتیں ہیں، ایک علم قرآن، ایک وحی۔ جب نازل کیا بلا واسطہ، جب کچھ اللہ سے نازل ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں کون نہیں کہتا، کیا کہتا؟ ارادہ تو ہو ایجاد ہو، اس کا ارادہ ہی اس شے
کا بن جانا. ارادہ تو ہوں فعل ہوں, ارادہ ہی ایجاد ہے. میرے خیال سمجھ نہیں آئی یہ گلا ضروری ہے, یہی تو سمجھنی ہے جو نہیں سمجھی گئی. ارادہ اللہ کا ارادہ کیا وہ شے وجود میں آ گئی, وہ ایجاد ہو گئی. ارادہ ہی ایجاد ہے. تو پہلے ارادہ تھا علم قرآن وحی کی شکل میں. جب یہ وحی یہی علم قرآن آ گیا نا رسول الیکا رسول تک, تو وجود رسول علم قرآن بن گیا. علم قرآن رسول کا وجود بن گیا. علم قرآن اکیلا رسول نہیں, 14 کا وجود ہی علم قرآن, اور ان کا باطن علم قرآن, ظاہر وحی. اگر نہیں سمجھ آئی تو 14 کا ظاہر وحی وجود علم قرآن کہوں. اسی وجہ سے 14 قرآن صامت بھی ہیں, ہائے 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 ہائے, قرآن ناطق بھی ہیں. جب ان کا وجود ہی علم قرآن ہے اور ان کا ظاہر نطق ہے, نطق وہ ہے وہی. اب میں دنیا کو کہنا چاہتا ہوں, ان کا وجود قرآن بنا کے, ان کا ظاہر وہی کہہ کر اللہ نے کہا اب ترجمہ یہ نہ کرنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ترجمہ یہ نہ کرنا جب وحی ہوتی ہے تب رسول بولتا ہے. ترجمہ یہ نہیں ٹھیک, جب وحی ہوتی ہے تب رسول بولتا ہے. ترجمہ ٹھیک نہیں. ترجمہ یہ ہے جو کچھ بھی رسول بولتا ہے وہی ہے. خیال اللہ کرے سمجھ آ جائے. 14 جو کچھ بھی بولتے ہیں, 14 جو بھی کہتے ہیں, جب بھی کہتے ہیں, جسے بھی کہتے ہیں, جہاں بھی کہتے ہیں, وہی ہوتی ہے. وہی ان کو وہی. اور بسم اللہ بس جلدی حیدری علی اللہ حیدری ایک دفعہ میرا پتر ٹائم تھوڑا. اب ان کا ظاہر وہی, جو کچھ یہ کہہ دے وہی ہوتی ہے. 14 جو کچھ بھی کہہ دے. اگر آپ خوش ہو جائیں تو ماحول ایسا ہے کہ ولایت کی بات کر کے اگر رسول کو بلائے کسی کو تو بھی وہی ہوتی ہے, کسی کو نکالے تو بھی اپنی طرف سے نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا جناب. اب جناب ان کا اب یہ الیکم کی نسل الیکا آیا نا, لیکن اصل میں کیا ہے جمع تشریک فی الحکم. اور بھی ہیں, اور بھی 13 شامل ہیں ان میں. یہ 14 کا باطن قرآن, ظاہر وحی. جن کا ہے مطلب خدا واسطے ذرا وزن دینا ہے, جن کا ظاہر وحی ہو, اگر وہی کسی کو بددعا دے دے نماز میں غور نہیں فرما رہے. ہائے ہائے ہائے, بات سمجھ آئیے میں نے کیا کہا. ہم نے وحی کی الیکا تیری طرف, وہ وحی کیا ہے آگے کیا هو الحق. یہ 14 ہی وحی بھی ہیں, قرآن بھی ہے, یہی حق ہے. پھر حدیث صحیح ہو گئی, رسول علی نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اور بے خبروں آگے فرمایا اللہم آدر الحق حیث ما دار علی. اے اللہ حق کو خود ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے. ہائے 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 ہائے. اب بھی کوئی علی کو حق نہ مانے. حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. هو الحق مصدقا لما بین یدیہ. یہ حق ہے
یہ جو کچھ ہم یہ حق یہ تصدیق کرنے والے جو کچھ پہلے کتابیں آئی یہ بڑی ساری گل میں چھپا رہا تو چھپاتا نہیں ہوں. جو جتنے کتابیں آئی ہیں ان کی یہی تصدیق کرنے والے ہیں. ان کا پہلا مصدق ہی علی ہے. ان کتابوں کو لکھنے والا ہی علی ابن ابی طالب. تورات علی نے لکھی, زبور علی نے لکھی, صحیفے علی نے لکھے, انجیل علی نے لکھی. وہ جن کی لکھی ہوئی کتابیں نبوت کی کتابیں بن جائیں. اس علی کے معنی بغیر نبیوں کو نبوتیں نہیں ملتی. اب الیکم کی جمع کی ضمیر اگلی ہے, یہ ساتھی ہے مصدق لما بین یدیہ. آگے کیا کہا؟ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. یقیناً اللہ بے عباد ان عبادات. عباد کہا, عبد نہیں. یہ عبد کون ہے؟ 14. عباد جمع آ گئی یا نہیں؟ تو جب جمع آ گئی تو پھر سارے ہیں نا, پھر تشریف فی الحکم ہو گیا. اس آیہ کریمہ میں 14 بے عباد ہی, یہی تو عبد ہیں جن کو عبدوں میں سے چن کے مصطفیٰ بنایا. ان کا اللہ خبیر بھی ہے بصیر بھی ہے. اللہ انہیں خبیر مانے جانتا بھی ہے, ان کی بصیرتوں کو بھی سمجھتا ہے. اب آگے نا, جب یہاں آ گیا پچھلی آیت میں یہ سارے 14 آ گئے. اب اللہ کہتا ہے ثم تیرے بعد پھر. کوئی سمجھ آ گئی میرے پاس؟ اے میرا رسول تیرے بعد پھر یہ والے یہ جو ہیں ہم نے انہی کو وارث بنایا جو تیری اس قرآن کے حکم میں یہ وجود قرآن بھی ہے اور ان کا کمال نطق وحی بھی ہے. ضروری ہوا وارث قرآن بننے کے لیے وجود عین قرآن ہو اور کمال وحی ہو. جسے الف بے ماں سکھائے وہ وارث قرآن نہیں ہو سکتا. جو ماحول سے لفظیں سیکھے ہیں وہ وارث قرآن نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو پھر جانشین رسول کہاں سے ہو سکتا؟ جانشین رسول ہونے کے لیے وارث قرآن ہونے کے لیے وجود قرآن بھی ہو اور اس کا نطق وحی ہو. ثم اورثنا الکتاب, ہم نے انہی کو وحی انہی کو بنایا. کیا بنایا؟ وارث بنایا, جن کو رسول کے بعد بلا فصل بالترتیب ان کو ہم نے کیا بنایا؟ ان سما کہہ رہا ہے ایک پہلا حکم تشریف فی الحکم. ان کو ہم نے رسول کے ساتھ وحی میں قرآن کے وجود میں یکساں ایک ہی بنا دیا. یہ سارے قرآن میں پھر مانو یہ سوال کرنے والے سے پہلے اس کے سوال کو بھی جانتے ہیں, ان کے وجود کو بھی جانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ عین قرآن. جلدی سے میں ایک بات یہیں جلدی کر لوں. جناب علی مسجد گلی کوفہ سے گزر رہے ہیں, ایک درسی ہے دکاندار جوان آدمی بیٹھا عشقیہ گانے گا رہا ہے. عشقیہ گانے, عشق والے گانے. جب علی علیہ السلام نے گانے سنے نا رک کے کہتا ہے اے شخص اگر تجھے قرآن آتا ہوتا تو تم عشقیہ عربی نہ پڑھتا. وہ کھڑا ہو گیا علی علیہ السلام کو دیکھ کہنے لگا مولا میں کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں کوئی پڑھانے والا ملے, مجھے کوئی پڑھانے والا ملے, میں ان سے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. جناب علی نے فرمایا میرے قریب آ. جو ہی قریب آئے جناب علی نے اس کے کان میں منہ رکھ کے کچھ کہا. اب جو منہ ہٹایا نا وہ شخص پورے قرآن کا حافظ بن چکا تھا. وہ جو پڑھا کے حافظ بنا دے ان میں نسیان نہیں ہوتا. جو عالم قرآن بن کے آئے وہاں ہزیان نہیں ہوتا. اب کیا ہوا؟ ہم نے ان کو وارث بنایا. اس کا
کتاب کا. اب دوسرا ترجمہ کس کا تھا؟ اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ کر لیا، چن لیا. ایک تو تھا تشریف فی الحکم. پریشانی ہوئی مجھے آپ کی رپورٹیں پہنچتی مجھے کوئی آ کے دیتا ہے ایسے آج کہہ رہے سے سمے تو گزرتی ہے وہ روک لیتا کرو، وہ تم گزرے تو تسی ذرا اور اونچے ہو جائے ہے خدا سے تھوڑا ہے. آپ کی یہ پوری تقریر دنیا میں جا رہی ہے، پورا امریکہ سن رہا ہے آپ کی دنیا، اس مجلس کو جس میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے مجھے آپ سے بھی سنانا ہے اور انہیں بھی دکھانا ہے تاکہ دنیا دیکھے علی کسے کہتے ہیں. 14 کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. 14 کون ہے؟ بس ہے. دوسرا ہے ترتیب. ترتیب یہاں کس کی ہے؟ مکمل تعداد میں ترتیب ہوتی ہے، تعداد میں ترتیب نہیں ہوتی. تعداد 1 2 3 لاکھوں تک چلی گئی، اس میں ترتیب نہیں. مکمل تعداد میں ترتیب ہوتی ہے اور اللہ کی مکمل تعداد ہی 12 ہے. میرے خیال میرا شرح نہیں سنا ہے، میں آیت پڑھ دوں جلدی سے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ ہے. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد ہی 12 ہے. ہائے 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 ہائے، یہ مہینے نہیں 12 امام. 12 امام. اسی لیے اللہ نے 12 کی لفظ کو مکمل تعداد کہا. جہاں تک میری آواز آ رہی ہے مکمل تعداد کہا. میں لفظ ضرور آپ کہتے آگے بڑھتا ہوں. اللہ پر نبیوں کے نام بتانا واجب نہیں، 12 کا نام بتانا واجب. اللہ نے نبیوں کے نام نہیں بتائے، 12 کا نام بتانا واجب. کل جان کریں گے بتانا واجب. اب ترتیب ہوگی مکمل تعداد میں. اسی کو لفظ اللہ نے عدہ سے، عین دال ہے عدہ، اسی عدت کا نام ہے عدت. عدہ کا جمع ہے عدد، عدہ کی جمع ہے عدد، عدد کی جمع ہے اعداد. اللہ نے اعداد نہیں کہا 12 کو، عدہ کہا. عدہ 12 کو عدہ کہہ کر اللہ نے لفظ عدت میں ان 12 کو ایسا محصور کر دیا. فرمایا جیسے کوئی کسی کو طلاق مل جائے، اس کی عدت ہے 100 دن. شوہر مر جائے، عدت ہے 4 مہینے 10 دن. ہر گھر میں عدت رکھی تاکہ 12 کی تعداد سمجھ آ جائے. ہائے ہائے ہائے. اسی وجہ سے عدت رکھی لفظ عدہ میں مکمل تعداد. اگر عورت اپنی عدت کی تعداد کی تکمیل سے 1 منٹ پہلے نکاح کر لے، نکاح باطل، تو 14 میں سے 1 کو نہ مانے، 3 سے کھاڑے. کیا ہو گیا؟ دین سے باہر ہو. اب جب دین سے عدہ ہوگی مکمل تعداد 12 ہوگی، اب اللہ نے کیا کہا؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. ابھی بحث کریں میرے بھائی، خدا کے لیے میرے ساتھ ہو جائے. اب جناب یہ کہہ کے نا اللہ نے قرآن میں ان کو وارث بھی بنایا. ان کا وجود قرآن اور ظاہر نطق، یہ وحی کے جو بھی کہتے ہیں وحی کے بعد آخر میں کہا میرا حبیب غدیر پر اگر تو نے ان کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تو نے رسالت پہنچائی ہی نہیں. گل نہیں سمجھ آئی؟ دنیا اتنی تاکید کر دی ان کی ولایت پہنچانے کے لیے. رسول نے پہنچانے کے لیے کیا جملہ کہا؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ کی تفسیر میں کہا کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس پہ خود ظلم کیا. یہی وجہ ہے جب غدیر کے مقام پر جناب علی کو بلند کیا، اب فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. جن کا میں مولا، میں کہتا ہوں مولا سارے تو تیرے صحابی بیٹھے ہیں، جن کیوں کہتا ہے؟ کہا
यही आयत है, मैं बता रहा हूं, कुछ वो हैं जिन्होंने अली को नहीं माना। समझ आ गया? रसूल क्या कह रहा है? जिनका मैं मौला हूं उनका कौन मौला? देखिए कौन थे? सारे सहाबा। अब जब ये ऐलान हो गया फौरन अल्लाह ने कहा, अच्छा मैं खुश हूँ। ऐलान किन तक के लिए हुआ? सिर्फ मक्का मदीने के लिए नहीं हुआ। शादी ये खुदा वास्ते मेरी गल गौर से तवज्जो फरमाए। जनाब अली ने जब उठाया, रसूल ने अली अलैहिस्सलाम को उठाया, रसूल बिल्कुल पीछे छुप गए, ऐसे छुपे देखने वाला देखे। अगर रसूल ना हो ना, रसूल ने बताया अगर मैं जा रहा हूं, मैं ना हूं तो तुम्हारा रहबर अली हो। ठीक है, नाम भी लिया हैदरी, हाजा हाजा अलीजुल मौला, है ना? हाजा कहा उनके लिए जो सामने थे, और अली का नाम लिया हमारे लिए। तुम्हारा मौला मेरे बाद पहला बुला फासिल अली। जरा सूरह खुदा ने मेरे तरफ दिखाए थे, इधर मुंह करके फरमाया मन कौन तो मौला हो फहाजा अलीजुल मौला, ओ बेखबरो। इधर मुंह करके फरमाया मन कौन तो मौला हो फहाजा अलीजुल मौला। इधर मुंह करके फरमाया मन कौन तो मौला हो फहाजा अलीजुल मौला। इधर मुंह करके फरमाया मन कौन तो मौला हो फहाजा अलीजुल मौला। जब तमाम को करके अब कहा मन कौन तो मौला हो फहाजा अलीजुल मौला, ये अल्लाह ने उनके दिलों में डाल दिया। खड़े होकर पूछने लगे मौला सामईन तो सामने हैं, इधर उधर के इनको दिखाया है। अजय नहीं समझ आई दुनिया को। रसूल ने फरमाया आज अली की विलायत का ऐलान मक्का मदीना में नहीं हो रहा, आलमीन में हो रहा। आलमीन में हो रहा। जब ये ऐलान हो गया और अली आलमीन के वली बन गए, अब अल्लाह कह रहा है कि हमने इनको वारिस बनाया, इनको वही से वजूद अता किया, कुरान दिया, और आज मैंने अली की विलायत का ऐलान करके ऐलान किया अल यौम अकमलतु लकुम दीन, आज तुम्हारा दीन कामिल। अब इनके बाद फमिनहुम, ये जो फे है ना, फे ये है तरतीब जिक्री के। तरतीब जिक्री होता है तफसील से बयान करना, इजमाल से, इजमाल पहले था मन कुंतु मौला फाज़ल, आगे है तफसील। अब अल्लाह बता रहा है हमारे इस कुरान और ऐलान और वारिस पर आने का नतीजा क्या हुआ। वो नतीजा खालिक आलमीन में से फरमा रहा है फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्से, इन्हीं मखलूक आलमीन में से कुछ वो हैं जिन्होंने अपने नफ्सों पे खुद जुल्म किया। मैं आयत पढ़ दूं, आयत में पढ़ता हूं इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा वअशफ़क़ना मिनहा वहमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। उस इंसान को जिसने इसका इनकार किया उसको क्या कहा? ज़लूम भी कहा, जहूल भी कहा। यहाँ जालिम कह के नफ्स की तहकीद लगा दी। वो नफ्स जालिम और ज़लूम में, जाहिल और जहूल में फर्क ये है, फर्क ये है जो किसी पर जुल्म करे वो जालिम है, जो अपने ऊपर जुल्म करे वो ज़लूम है। जो बात से बेखबर हो, जो जाहिल है, जो खुद में नफ्स ही ना जानता हो, वो जहूल है, जहूल। या अल्लाह कह रहा है ज़ालिमुन लिनफ्से, जिन्होंने अपने नफ्सों पर इनकी विलायत का इनकार करके जुल्म किया। जुल्म मालूम हो गया, जिन्होंने जुल्म किया, जुल्म किया। अगर वो इस दुनिया में हैं तो उसी जुल्म में जो नमाजें पढ़ रहे हैं, अमल कर रहे हैं, उनका क्या बनेगा? मेरी बात समझ नहीं आई दुनिया को, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। उस इनकारे विलायत में जो ये अमल कर रहे हैं। अब मैं 18वां पारा सूरह नूर की आयत पढ़ता हूं।
वल्लज़ीन कफ़रू, जिन्होंने इनकार किया है, जन को दिखा दिया गया, इनकार किया ना, आमालुहुम, उनके जितने आमाल हैं कसराबिन, वो एक शराब की मानिंद है। मेरा ख्याल थक गए। सीन रे अले बे शराब, शराब माने दूर से चमकती हुई। सड़क पे आप जा रहे हैं ना, देखिए वो सड़क चमक रही है जैसे वहां पानी है, ऐसे होता है या नहीं? शुक्र है, शुक्र है, शुक्र। इतनी तो आप जानते हैं, बड़ी बात हो, वो मेरे लिए तो आसानी होगी। शराब की मानंद है। हत्ता इज़ा जाहू लम यजिदहु शैअन, जब वहां पहुंचता है तो वो ला शै होती है। इनके आमाल शराब की मानंद है। जब उनका वक्त आएगा लाशें होंगे, उनके अमाल क्या हो जाएंगे? लाशें। लाशें की दलील कुरान से बयान करते हुए जंग सिफ़ीन, जिन्हें यह भी खबर नहीं मुकाबले में अली अलैहिस्सलाम के कौन था, उनसे हम क्या सुनाएंगे? जंग सिफ़ीन में उन्होंने खत लिखा चाहे यमन को, तुम हमें, कुरान के हम वारिस हैं, लिहाजा हमें मानो। एक दूसरी तरफ से नाम लूं या ना आंधे या नहीं, किथे आंधे देखने से नहीं लाया। जनाब अली और अमीर मुआविया के दरमियान जंग हुई या नहीं? मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, इन्होंने खत लिखा, उन्होंने जवाब में लिखा मानना ना मानना बाद में देखेंगे, पहले इसे बताएं लाशय की मिकदार क्या है, लाशय किसे कहते? खत वापस आया, खोला, कहा लाशय पूछ रहे हैं क्या है? तो उन्होंने अमर इब्न आस से कहा, अमर इब्न आस बताओ ये लाशय क्या है? उसने जवाब में कहा जब आप नहीं जानते मैं कैसे जानता? सुन लिया, उसी सुन लिया। हाय हाय। उन्होंने कहा लाशय तो हमें आती नहीं। खुदा गवाह, जिन्हें लाशय ना आए वो वारिस कुरान नहीं हो सकते। हाय 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 हाय। लाशय किसे कहते हैं? उसने उमर आस से कहा तुम्हारे आस बताओ क्या करें? उसने कहा तरकीब मेरे जेल में आ गई है, उमर इब्न आस का नाम ले रहा हूं मैं। उसने कहा उमर आस ने कहा सही, देखे जनाब अली की जंग सिफ़ीन में, वो देखे थोड़े घोड़े हैं जनाब अली के, हमारे कितने हैं? एक घोड़ा सजा के अच्छा आदमी को दे के भेजो, उसे कहो कि जनाब अली को जाके वो खुद बुला लेंगे कि इसकी कीमत जब कहे मैं बेचता हूँ, अली पूछेंगे कीमत क्या है, तो वो शख्स कहे आपका भेजा हुआ कि इसकी कीमत लाशय है, जो अली दे दे वही लाशय। तो नहीं खुश हो गए? है खुश हो गए मेरा पुत्र। जो वो दे दे वही लाशय होती है, जो वो दे दे वही लाशय। ठीक हो गया, घोड़ा लेके चला, आदमी गया, उसने कहा मैं वहाँ जंग हो रही है जाऊंगा। उन्होंने कहा अली आदिल है, बगैर कसूर के किसी को जुल्म नहीं किया है। बेखतर चला, जब जा रहा था ना उधर, जनाब अली ने मुस्कुरा के फरमाया बेटा हसन, वो घोड़े वाला घोड़ा बेचने जा रहा है, इसे बुलाओ वापस इधर आए। जनाब हसन ने कहा तुझे मेरा बाबा बुलाते हैं। आया ना, सरकार ने कहा भाई घोड़ा किसके लिए है? कहता मौला बेचना है। कीमत क्या है? कहा इसकी कीमत लाशय है। अली जो अभी अब खुश नहीं हुए। हाय हाय। अली मुस्कुरा के फरमाते अच्छा इसकी कीमत लाशय? हाँ सी लाशय है। फरमाया चादर जो तू लेके आया है कि इसमें डॉलर ले जाऊंगा। तो नहीं समझ आती, भोले भाले। हाय हाय हाय। चादर लेके गया था, डॉलर आने के बाद क्या होगा, इतना कीमती घोड़ा है। सरकार ने फरमाया इसे रेत में इसे दराज करो, चादर बिछाओ। बिछा के सरकार अली ने फरमाया हसन लाशय के लिए नमूना तुम बनो, ताकि पता चले तू भी मेरे इल्म का वारिस। हाय हाय। जनाब हसन ने रेत की मुट्ठी भर के उसकी चादर में डाल के उसे लपेट के कहा ले जाओ। उसने कहा मौला ये क्या है? फरमाया जो तूने कहा लाशय, यही लाशय है। जब वहां गया वो तो समझे पता नहीं लाशय क्या होगी। ऐसे चादर खोली तो रेत की मिट्टी बड़ी हुई है। उन्होंने कहा ये क्या? कहा यही अली ने फरमाया है लाशय है। तो उन्होंने कहा दलील क्यों नहीं मांगी? वो कि जाने वाला कहते आपने तो मुझे बताया ही नहीं था कि दलील भी मांगनी है।
جنہیں دلیلیں بھول جائے بھولنے والے وارث نہیں ہوتے. آئے 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 پھر بھیجا جاؤ علی سے دلیل پوچھو. آیا جب آیا نا مولا اس لاشائی کی دلیل دے. علی علیہ السلام نے یہی آیت پڑھی جو ہماری ولایت کا انکار کرتے ہیں. ان کے اعمال شراب کی مانند ہیں. دور سے پانی نظر آتا ہے, جب وہاں جائیں تو وہ لاشائی ہوتی, اس میں کوئی شے نہیں ہوتی, کوئی شے نہیں ہوتی. یہ لاشائی کوئی شے نہیں. اگر ولایت علی نہیں, کربلا کی جنگ جہاد اسی ولایت کو بچانے کی. آج 2 محرم ہے, تو محرم سے پہلے ہی رسول کی زندگی میں کربلا والی مجلس سے سرکار کی شہادت کی مجلس رسول نے خود پڑھ دی. میں کیا کہہ رہا ہوں, بی بی ام سلمہ کہتی ہیں میرے گھر میں رسول آئے اور امام حسین کو ساتھ لیتے ہیں, اور آ کے نا میرے کمرے میں آ کے سرکار لیٹ گئے, امام حسین کو اپنے سینے پہ لٹا کے. بی بی کہتا میں دیکھ رہی ہوں کبھی گلا چومتے ہیں. سید آنسو قبول فرمائے, تھوڑا مساج کا ماحول بنائیں. بی بی پاک ہمارے فضائل سننا کم آتی ہے, دیکھنا یہ آتی ہے. میرے غریب حسین کو محرم میں روتا کون؟ تصور بنائیں, کبھی رسول گلا چومتے ہیں, کبھی منہ چومتے ہیں, کبھی ہاتھ چومتے ہیں, کبھی سینہ چومتے ہیں. رسول پیار فرما رہے ہیں. بی بی ام سلمہ کہتے ہیں میں کسی کام کے لیے باہر گئی نا تو اب رسول کی چیخیں نکل رہی, زور سے رسول رو رہے ہیں. یہ کہتے ہیں میں بھاگتی ہوئی آئی اور آ کے رسول سے کہا آقا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ ابھی جبریل آیا ہے. جبریل نے کہا جس حسین سے تو محبت کر رہا ہے نا, یہ کربلا میں 10ویں والے دن 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے. اللہ اکبر, شہید کر دیا جائے گا. یہ کہہ کے رسول نے کہا ام سلمہ, امام حسین نے دکھا دیا تھا, ام سلمہ یہ رکھ لو اپنے پاس. ایک روایت امام حسین سے بھی منسوب ہے, جناب رسول خدا سے بھی. یہ کربلا کی خاک ہے, یہ رکھ لو, دیکھتے رہنا. امام حسین نے بھی کہا تھا یہ کربلا کی خاک ہے, اسے رکھ لینا, 10ویں والے دن دیکھنا, اگر یہ خون ہو جائے سمجھنا زہرا کا باغ اجاڑ دیا. بی بی ام سلمہ کہتے ہیں میں روز دیکھتی ہوں الماری میں, اس شیشے میں مٹی ہے خون نہیں. جب آ گیا نا 10ویں کا دن, بی بی فرماتی ہیں 10 دن نکلتے ہی میں پریشان ہونا شروع ہو گئی. جب عین شہادت کا وقت آیا نا, بی بی ام سلمہ کہتی ہیں میں سو گئی, خواب میں رسول خدا آئے, سر سے دستار اتری ہوئی, رسول کا امامہ اترا ہوا, گریبان چاک کفیں الٹی ہوئی, پاؤں سے ننگے ہیں, روتے ہوئے کہتے جا رہے ہیں قد قتل الحسین قد ذبح الحسین. میں نے رسول کے حال میں دیکھا, میں نے کہا مولا کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ میرا حسین قتل کر دیا گیا, حسین شہید کر دیا گیا ہے. رسول کے ہاتھ میں خاک ہے, خاک جو خون بن کر وہ ابل رہا ہے. اب رسول نے فرمایا ام سلمہ میرا حسین شہید کر دیا گیا. یہ سننا تھا. بے چین ہو کے اٹھ کے آئی نا الماری کے پاس, کیا دیکھا وہ خاک خون بن کر ابل رہا ہے. اس وقت بی بی نے اپنا دوپٹہ اتار کر اعلان کیا مدینے والوں قد قتل الحسین قد ذبح الحسین. تمام بیبیوں سے کہا قد قتل الحسین. آج کا دن تیاری کل میں نہیں پڑھ سکا, تھوڑی سی تیاری کے لفظ. اسی ولایت کو بچانے کے لیے امام حسین نے فرمایا عباس جا کر مدینے میں اعلان کر دو کوئی شخص اتنے وقت سے اتنے وقت تک باہر نہ آئے, آج ولایت بچانے والی کو وہ ساتھ لے جائے. میری بات سمجھ نہیں آئی دنیا کو ہے, آج میں ثانیہ زہرا کو لے جا رہی ہوں. ولایت میرے اس پہ چھپ سکتی ہے, جب میری بہنیں برہنہ سر بازاریں جائیں گی نا پھر علی کی ولایت چھپ نہیں سکے. زہرا کی بیٹیاں باہر آ رہی ہے. جناب عباس سے کہا, عباس نے کہا بولا میں نے اعلان کر دیا ہے,
اعلان کرنے کے بعد امام نے فرمایا کربلا میرے ساتھ جانے والوں کی فہرست بنا لی ہے. عباس کہتے مولا میں نے ساروں کی باقیوں کی بنا لی ہے, آپ کے گھر والوں کی نہیں بنائی. فرمایا عباس میرے گھر والوں کی فہرست بناؤ. جناب عباس نے کاغذ لے کر پہلے لکھا نصر من اللہ و فتح قریب. امام نے رو کے فرمایا کاٹ کے لکھو انا للہ. بہت بڑا مسائل ہے, خدا کے واسطے یہی سے ساتھ ہو. جناب عباس نے کہا مولا یہ تو تعزیت کے لیے لکھا جاتا ہے, فرمایا میرا سرنامہ کربلا یہی ہے. عباس نے کہا مولا میں نے لکھ لیا. فرمایا میرے بیٹوں کا نام لکھو. پہلا نام لکھا علی زین العابدین. جناب عباس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نام لکھا. دوسرا نام لکھو علی اکبر شبیہ رسول. ازادار جب تیسرے بچے کا نام آنا تھا نا, امام نے سر جھکایا, آنکھوں سے آنسو جاری. اے ہے جب جاری ہوئے نا رونے لگے. اس وقت عباس نے کہا مولا آگے کن کا نام لکھوں. سرکار نے سر اٹھا کے دیکھا 14 دن کا علی اصغر. جناب عمر عباد کے ہاتھوں میں دروازے پر. امام نے فرمایا عمر عباد اجازت ہے علی اصغر کا نام لکھوا دوں. حضرت اللہ پاک بیوی نے کہا ایک اصغر ہے, لاکھ ہوتے قربان کر دے. نام لکھا گیا. فرمایا میری بیٹیوں کا نام لکھو. پہلا نام لکھا لکھو. جناب عباس کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھا فاطمہ کبریٰ بنت الحسین. اب آپ جان کے آگے کس کا نام ہے. خدا گواہ ہے روایت ہے دماغ کی کہ امام حسین کے آنسو داڑھی سے ٹپکنے لگے, رونے لگے. میرا امام عباس کا مولا آگے کن کا نام لکھنا ہے. میں لکھو سکینہ بنت الحسین. حضرت اللہ نام سکینہ آیا نا. عباس نے کہا مولا فاطمہ صغرا کا نام رہ گیا. کیا فاطمہ صغرا نے عباس نہیں جانا, اس کی شکل میری ماں زہرا جیسی ہے, علی اکبر کی شکل میرے نانا جیسی ہے. میں نہیں چاہتا میری ماں کی شکل بازار میں آئے. مکمل ہوئی فہرست. جناب زینب کو بار بار امام یاد فرما رہے. بیوی سے کہا بہن زینب آپ کو میں تب لے جاؤں گا جب جناب عبداللہ اجازت دیں. پاک بیوی آئی نا جناب عبداللہ کے پاس, اپنے شوہر کے پاس. وہ کچھ بیمار ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, پائکی کی طرف آ کے زمین پہ بیٹھ کے اب جو بوسہ دیا گرم گرم آنسو گرے نا. عبداللہ بے چین ہو کے اٹھ کے کہتے ہیں ام محمد کی ماں میرے ہوتے ہوئے زمین پر. رو کے کہا عبداللہ میرے زمین پہ بیٹھنے کے دن شروع ہو. کیوں آئی ہے حضرت اللہ, کیوں آئی ہے اس وقت. کہا میرے جب میری ڈولی آپ کے گھر آئی تھی میرے بابا نے یہی کہا تھا عبداللہ اگر میری زینب تو سے کچھ مانگے دوسرا دے نہ دے, اگر امام حسین کے ساتھ جانے کی کربلا میں اجازت مانگے دیر نہ کرنا. میرے بھائی کا محمل تیار, سواری تیار ہے, عبداللہ اجازت تو میرے جانا ہے. عبداللہ نے صرف اتنا کہا دور دراز کے سفر تو نے تو نانے کا روزہ بھی رات کو دیکھا. ہائے ہائے ہائے. کہا اگر اجازت نہ دی حسین کی سواری نکلے گی میرا جنازہ نہیں. جب یہ سخت لفظ نے نہ کہا اجازت ہے, بیٹی آئے نہیں. اندر والے گھر میں جا کے ماں زہرا کا صندوق کھولا, صرف ماں زہرا کی چادر لے کے آ کے کہا عبداللہ تیرے گھر میں صرف ماں زہرا کی چادر لے کے جا رہی ہوں. میں کہوں گا بی بی پاک خدا کرے یہ چادر محفوظ رہے. ہائے ہائے. جب جانے لگی عبداللہ نے روکا, وہاں ضرورت پڑے گی قربانیوں کی, اور محمد کو لے جاؤ, ایک میرے نام کا دینا ایک اپنے نام کا دے دے, ہماری نسل ختم ہو جائے, حسین بچ جائے. اللہ اکبر. میری ماں نے فرمایا عباس وقت تھوڑا ہے, جا کے بیویوں کے سامنے, تمام بیویوں کے سامنے محمل بٹھا کے اعلان کرو تراحلوا یا آل محمد, آل محمد کوچ کا وقت ہے, جلدی کرو, تالے لگاؤ اور اپنے اپنے محملوں میں بیٹھو. کہوں مصائب کی لفظ. ہر بیوی نے اٹھ کر اپنے کمرے کو تالا لگا کر کہوں چابی فاطمہ صغرا کے ہاتھ. جنہیں سمجھ آئی ہے بہت بڑا مسائل میں کہہ رہا ہوں, پرسا دینا میری بیوی کو. بیوی میرے باپ خدا جانے تو نے چابی کیسے رکھی ہے. اجرکم اللہ. بیویاں ہو گئی سوار, اجرکم اللہ. جب بیویاں سوار ہوئی نا, اب یہ ایک منظر, ایک پہلے پھر دوسرا, چلی نا چلی. فاطمہ صغرا نے کہا ام سلمہ نانی مجھے دروازے صدر دروازے میں بٹھاؤ, جب یہ محملے گزریں گے نا
तो मैं हर एक को सलाम करूंगा। बीबी मुसलमा में जनाब फातिमा सुगरा को बिठाया, सबसे पहले दादा की सवारी गुजरी। हाय हाय, का दादा जहां भी रहे सलामत। पीछे कहूं, पीछे जनाब अली अकबर की सवारी गुजरी। कहा मेरा जवान भाई मुझे तो नहीं ले गया, तनी बांधेगी सकीना, लिहाजा मेरा नाम खुद जरूर तू ले ले। अब जनाब अब्बास जब आए तो फातिमा सुगरा ने कहा तूने मेरा नाम नहीं लिखा, मेरा सलाम कबूल करो। चीख निकल गई जनाब अब्बास। बीबी पाक के इमाम हुसैन ने मुझे लिखवाया। जब ये गुजर गए, आखिरी महमल रह गया ना, हाय हाय। बीबी उम्मे सलमा ने कहा फातिमा सुगरा महमल भी आखिरी है और है भी तेरी मां उम्मे रुबाब। जो मैं साहिब की लफ्ज सुनना चाहते, जो ही आके आया ना सामने, जनाब फातिमा खड़ी होने लगती है, अम्मी खुदा के लिए जरा महमल का पर्दा हटाओ। अब जो हटाया 14 दिन का अली असगर, वो पुरसा देना यही हक है, बीवी को पुरसा दिया करे खुदा के लिए। 14 दिन का अली असगर जब फातिमा सुगरा की आवाज सुनी, हमें गया। फातिमा सुगरा ने लिया, उनके गले में बाहें डाल के ऐसा लिपट गया। मां बुलाती है, अली असगर गए नहीं। अब्बास ने कहा अली अकबर देखो, काफिला क्यों रुक गया? कहा बाबा जनाब अली असगर फातिमा सुगरा के पास है, गले से बाहें नहीं निकालता। खुद इमाम आके कान में कहते हैं, कुछ कहा, अली असगर ने हाथ छोड़ दिए। फातिमा सुगरा ने कहा बाबा क्या कहा तूने? अली असगर मुझसे पिछड़ रहा है। फरमाया मैंने ये कहा अली असगर अगर तू मदीने में रहा तो हुर्मिला का तीर कौन है? मेरी शहादत की तकमील कैसे होगी? काफिला रुका हुआ है, सदर दरवाजे पर जनाब ज़ैनब आलिया का महमल बिठाया हुआ है। बीबी पाक निकलेगी, उन्हें महमल में बिठाया जाएगा। कुल बनी हाशिम खड़े हैं, रिवायत में जनाब अब्बास खड़े हैं, जनाब अकबर खड़े हैं, जनाब और मोहम्मद खड़े हैं, जनाब कासिम, सारे के इमाम हुसैन खड़े हैं कि इतने में पर्दा हटाना पहली मर्तबा। मैं जुमला कहूंगा, जनाब ज़ैनब का कदम घर से बाहर आया, खुदा गया जनाब अब्बास की चीख आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरकुम अल्लाह तस्वीर देना है। आगे बढ़ के अब्बास ने कहा आगाजादी गुलाम ने आपके लिए महमल बिठाया है, आओ मैं सवाल करा दूं। जनाब पाक बीबी ने कहा अब्बास नाराज नहीं होना, आज आपसे सवार नहीं हुई। अब्बास ने कहा बीबी पाक की गलती हो गई, फरमानी उम्मुल तरीम का बेटा और गलती का तस्वर नहीं, मसलहत ये है। अब्बास पीछे हटे, जनाब अली अकबर शबीर रसूल आगे बढ़े, अम्मी मैं सवार कराऊं? पेशानी चूम के कहा आपसे भी सवार नहीं होना। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन खुद आए, कहा हुसैन मुझे हुक्म न देना, आपसे भी सवार नहीं होना। इमाम ने कहा किन से सवार होना है? ये मसाइब का जुमला है। बीबी ने रो के कहा हुसैन मुझे वो सवार कराए जो कूफा और शाम के बाजारों में। हजरत अल्लाह पर सादेना यही है, जो कूफा और शाम के बाजारों में मुझे सवार भी कराए और उतारे भी। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया मेरा शाम का कैदी सज्जा और मेरा मुहारी सज्जा और मेरा गरीब सज्जा, जल्दी आओ पुत्री का सवार कराओ। जनाब ज़ैनब तुमसे सवार होना चाहता। अला लानतुल्लाहि अलल कौम।